Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब का और रिहान अली साहब का। आज का मौजूद गुफ्तगू है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की सदाकत अज़ रूए कुरान मजीद। रिहान अली साहब शुरू के 30 मिनट मौजू के ख़िलाफ़ दलाइल देंगे और फिर मोहतरम तारिक चौहान साहब मौजू के हक़ में दलाइल देंगे। तो वी वेलकम बोथ द डिबेटर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल रिहान अली साहब, आप अपने दलाइल रखेंगे कि सदाकत अज़ रूए कुरान मजीद साबित नहीं होती, या जो भी एतराज़ात आप करना चाहते हैं आप वेलकम हैं। तारिक चौहान साहब शुरू में सुनेंगे और उसके बाद तारिक चौहान साहब अपने दलाइल पेश करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो पेश करेंगे। तो वेलकम टू बोथ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को और मीर सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और तारक सर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ सबसे पहले तो कि आपने मुझे गुफ्तगू के लिए मौका दिया और अपना वक़्त दिया कीमती। तारक चौहान साहब, मेरा सदाकत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब पर पहला एतराज़ पेश खिदमत है कि मिर्ज़ा साहब को खुदा ताला ने उनकी वफ़ात के बारे में जो अलहामात किए थे उनका क्या बना, तो इसका आपने मुझे जवाब देना है। और इसके फिर मैं हवाला जात लगाता हूँ साथ, और साथ साथ मैं अपने एतराज़ को थोड़ा वाज़े कर दूँगा आपके ऊपर, ताकि आपको भी जवाब देने में आसानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम तारक सर, ये रूहानी ख़ज़ाइन से 2 किताबों के अभी मैंने फ़िलहाल हवाले लगाए हैं। इनके बारे में वॉइस पढ़ के आपको रख देता हूँ आपके आगे, जो नुक्ता है इल्हाम हुआ है मिर्ज़ा साहब को। ये तोहफ़ा गोलड़िया में का हवाला है। चूँकि खुदा ताला जानता था कि दुश्मन मेरी मौत की तमन्ना करेंगे, ताकि ये नतीजा निकालें कि झूठा नबी था, जल्द मर गया, इसलिए पहले ही से उसने मुझे मुखातब करके फरमाया। ये मैं तर्जमा आगे पढ़ देता हूँ। यानी तेरी उम्र 80 बरस होगी, या 2-4 कम, या चंद साल ज़्यादा, और तू इस कदर उम्र पाएगा कि एक दूर की नस्ल देख लेगा। ये एक हवाला हो गया तोहफ़ा गोलड़िया का सर। और जी अब मैं दूसरा हवाला पढ़ देता हूँ, अरबाइन नंबर 3। उसी तरह उन लोगों के मंसूबों के बरखिलाफ खुदा ने मुझे वादा दिया कि मैं 80 बरस या 2-3 बरस कम या ज़्यादा तेरी उम्र करूँगा, ताकि लोग कमी उम्र से काज़ब होने का नतीजा ना निकाल सकें। 394 सफ़ा सर। और ये एक और नीचे मैंने हवाला लगा दिया है, ये मुख्तलिफ कुतब से किसी ने इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन ये किताबें तो मिर्ज़ा साहब की ही हैं, और सफ़ाजात भी ऊपर लिखे हुए हैं, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक वॉइस मैसेज कर देता हूँ और दूसरे दोस्तों को भी, ताकि समझ लग जाएगी बात की, मेरा नुक्ता एतराज़ वाज़े हो जाएगा। इधर रूहानी ख़ज़ाइन में हकीकतुल वही में खुदा ताला मिर्ज़ा साहब से कह रहा है, खुदा तेरी उम्र दराज करेगा 80 बरस, या 5-4 ज़्यादा, या 5-4 कम। और फिर नीचे तोहफ़ा गोलड़िया में कह रहा है खुदा मिर्ज़ा साहब से कि मैं 80 बरस खुदा इस तरह उन लोगों के मंसूबों के बरखिलाफ खुदा ने मुझे वादा दिया कि मैं 80 बरस 2-3 बरस कम या ज़्यादा तेरी उम्र करूँगा। और फिर बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में यही इल्हाम उम्र के 80 साल की वफ़ात के मतलब मिर्ज़ा साहब की, खुदा ताला उनसे कहता है तेरी उम्र 80 बरस की होगी, और या ये कि 5-6 साल ज़्यादा या 5-6 साल कम। और ये ऊपर जो मैंने हवाले लगाए हैं वो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस फ़ोटो के अंदर भी वो हवाला जात मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मैं पढ़ देता हूँ फिर से। इस यानी हम तुझे एक पाक और आराम की ज़िंदगी इनायत करेंगे, 80 बरस या इसके करीब, यानी 2-4 बरस कम या ज़्यादा। यानी कि खुदा ताला का पॉइंट जो है वो कहीं भी वाज़े नहीं हो रहा ना। तो 80 बरस का पक्का नहीं, खुदा ताला ने मिर्ज़ा साहब को कन्फर्म नहीं कभी भी किया कि 80 बरस की तुम्हारी वफ़ात होगी। हर इल्हाम में, हर जगह, हर किताब में यही कहा गया है कि 5-6 साल कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यही है कि हर इल्हाम में वो एज का डिफरेंस है। कहीं पे खुदा ताला कह रहा है 80 से 2-4 बरस कम या ज़्यादा होगी, कहीं से 2-3 बरस कम, कहीं पर कह रहा है कम या ज़्यादा
तेरी उम्र करूँगा। और कहीं पे 5-6 साल 80 बरस से कम हो सकती है, और कहीं से 5-6 साल ज़्यादा भी हो सकती है। और हकीकतुल वही में 5-4 साल ज़्यादा या 5-4 साल कम। तो मुझे तो लग रहा है कि ये खुदा तला के लगाए हुए अंदाजे नहीं हैं, ये मिर्ज़ा साहब के लगाए हुए अंदाजे मुझे लग रहे हैं। जैसा कि उन्हें अपनी तारीख पैदाइश के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही अंदाज़ा लगाया हुआ है कि मेरी तारीख पैदाइश या 39 की है, 1839 की है, या 1840 की है। वो भी मैं अभी हवाला पेश खिदमत करता हूँ, लगाता हूँ। जी तारक सर, ये जो मैंने अभी हवाला लगाया है ये किताबुल बरिया है। अब अब मेरे ज़ाती सवाने ये हैं कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक़्त में हुई है ये, और मैं 1857 में 16 बरस का या 70वें बरस में था। तो आप ये देखें मिर्ज़ा साहब, यहाँ पे अपनी तारीख पैदाइश के बारे में ये दो तारीखें अंदाज़न बता रहे हैं, यानी कि वो भी क्लियर और वाज़े नहीं नज़र आ रहा ना उनको। पक्का पता नहीं था पुख्ता तौर पे कि मेरी यानी कि 40 में पैदा हुआ हूँ या 39 में पैदा हुआ हूँ। एक अंदाज़ा लगा रहे थे, और उनका दावा खुदा की तरफ से सारी गैब की खबरें पाई हुई हैं, और 1400 साल में उतने अल्हामात और उतने वही नहीं नाजल हुई उतरी है जितना मिर्ज़ा साहब पे उतरी हुई है। अगर इतनी वही कसरत हुई है, इतनी वो कहते हैं कि मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ खुदा का लफ्ज़ है जितनी भी मैंने किताबें लिखी हैं, तो खुदा ताला अपने इस बंदे को उसकी तारीख पैदाइश के बारे में नहीं बता सकता था, जिसने जीसस के मरने की जगह उसकी कब्र भी लोगों को ढूंढ के बता दी, महल्ला खान यार में उस फलां फलां जगह पे है। यानी कि वो सारे जितने भी छुपी चीज़ें थी जो सारी दुनिया को नहीं समझ आई, मिर्ज़ा साहब वो दुनिया को समझा रहे हैं, लोगों की मौत के बाद की ज़िंदगी और नई लाइफें और उनके मरने की कब्रें तक बता रहे हैं ना। लेकिन अपनी उन्हें तारीख पैदाइश का कन्फर्म नहीं है पता कि कौन से साल में हुई। ये भी सर एक बहुत बड़ा सवाल है एक नबी के बारे में ना, और वो भी जो इतनी मार्फत रखता हो और हर तरह के उलूम से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट किया हुआ हो ना उसे। तो तारक चौहान साहब, अब आप देखें कि मिर्ज़ा साहब की जो वफ़ात है ना वो होती है 1908 में। तो आप अब काउंट कर लें, ये 1840 को भी काउंट करें तो क्या 1908 तक वो 80 बरस बनते हैं, वो 40 भी लगाएं 60 वो वाले, तो 68 बरस बनेंगे ना, 68। तो अगर वो एक साल कम कर लें तो वो 67 हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो अगर आप ये देख लें वो किसी भी लिहाज से 80 साल, या अगर अब अलहमों मिर्ज़ा साहब के बकौल जो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है जो कन्फर्म उन्हें भी नहीं पता था कि कौन सा साल है, अब कोई मसला नहीं, हम 39 लगा के भी काउंट कर लेंगे उनकी तरीके वफात तक 1908 तक। वो भी मैं उनकी जो मकबरा के ऊपर तख्ती लगी हुई है ना उनकी कब्र के ऊपर, उसकी मैं फ़ोटो भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ग्रुप के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कॉल्स कर रहे हैं सर, मुझे बार बार ऑडियोज कॉल करके डिस्टर्ब किया जा रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। रेहान भाई, आप फौरी तौर पे तो ये कर दीजिए कि जो भी कॉल कर रहा है उनको ब्लॉक कर दीजिएगा, बाद में भले ही खोल दीजिएगा, और नंबर मुझे दीजिएगा, मैं रिमूवल करता हूँ उन सबका। जितने भी दोस्त हैं ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी, वो सारे इन बातों पे, दूसरी बातों पे गौर करने के साथ साथ इस बात पे भी गौर करें कि इतना बड़ा नाम हो और रईसे कादियान हो, एक फैमिली बैकग्राउंड हो बंदे का, तो जिन्होंने वफादारियां की हुई हों काबज हुकूमतों की वतन के ऊपर, वैसे बंदे एक इतने बड़े अकाबर की कब्र की मकबरे की तख्ती के ऊपर उसकी पैदाइश की डेट ऑफ तारीख नहीं लिखी हुई, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई, सिर्फ वफात की तारीख लिखी हुई है ना। ये भी जो एक अपने अंदर बहुत बड़ा सवाल रखती है बात, और ये भी मेरे इसी पहले एतराज़ का हिस्सा है जो मैंने आज रखा हुआ है तारक चौहान सर के साथ। और बस थोड़ी सी चंद बातें एक दो और रह गई हैं इन्हीं वफात 80 बरस की वफात से मुतल्लक इल्हामात को मैं ये वाजे करना चाहूँगा कि जो जो अब हर अलहदा किताब में उस इस 80 बरस वाले इल्हाम के ऊपर वाली बात मिर्ज़ा साहब ने क्या कही होगी, वो भी तारक चौहान साहब आपने गौर करना है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीर फैसल भाई, मैं लिख तो नहीं फिलहाल सकता, तो वो मैंने ऊपर लगा दिया हुआ है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। मैंने मिर्ज़ा साहब की किताब से ही उनकी डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने अपने बकौल बताई हुई है कि या 1839 है, 39 या 40 है, यानी कि 1840 है।
تو وہ تو اوپر میں نے مرزا صاحب کی کتاب سے حوالہ لگا دیا ہے نا، مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور باقی سارے احمدی قادیان جاتے رہتے ہیں جلسوں پہ، انہوں نے دیکھا ہوا ہے زیارت بشتی مقبرے مرزا صاحب کی قبر کی، ادھر ان کی کوئی تاریخ پیدائش نہیں لکھی ہوئی نا ان کی قبر کے اوپر، تو یہ کیوں اتنا بڑا تضاد ہے نا کھلا؟ تو یہ بہت مطلب ایک سوچنے والی چیز ہے کہ کیوں انہوں نے نہیں لکھی۔ ویسے تو مرزا صاحب نے ہر ایک کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ فلاں وہاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں کی دادیاں نانیاں یہ تھیں، تو اپنی انہیں تاریخ پیدائش نہیں پتہ چل سکی، اتنے مطلب وہ قابل شخص تھے۔ ریحان علی صاحب، اصل میں جو آپ نے گریو کا فوٹو لگایا تھا اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈیٹ آف برتھ یا برتھ کا ایئر کیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، صرف وہ پوچھا تھا، بٹ آپ کی آڈیو سے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے، شکریہ۔ جی تو طارق چوہان سر، اب میں نے یہ بھی ایک اپنا تراز کی نوعیت جو ہے کہ 80 برس آپ نے پورے کرنے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش سے 1908 تک وہ کیسے اس الہام پہ پورے اترتے ہیں کہ انہوں نے 80 برس عمر پائی، یا فار ایگزامپل جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیے ہوئے ہیں کہ 80 سے 5-4 ایک جگہ جو کیا ہوا ہے کہ قتل وحی میں زیادہ یا 5-4 کم، وہ بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ جو کہا ہوا ہے 2-3 برس کم یا زیادہ، وہ بھی آپ کاؤنٹ کر کے بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا جو میں سوال اٹھا چکا ہوں اس کا بھی آپ نے پلیز جواب دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی کنفیوژن کا شکار کیوں رہا ہے نا کہ مرزا صاحب کو ایک سیدھا الہام نہیں کر سکا کہ 75 سال ہو گئے یا 80 سال ہو گئے یا ایسا ہوگا نا؟ تو اس کی بھی میں آپ کو پھر اینڈ پہ اپنی ساری باتیں رکھنے کے بعد قرآن سے دلیل لگا دوں گا۔ تو طارق چوہان صاحب، اب وہ میں اپنی باتیں رکھنے لگا ہوں، جیسا کہ یہ 80 برس جو ان کی وفات کے متعلق جتنے بھی الہامات ہوئے ہیں نا، اور وہ ان کی جس جس کتاب میں درج ہیں، ان کے جو پہلے کی عبارت ہے نا، پچھلے والی لائن، وہ اب میں پڑھ کے سناؤں گا اور اس سے آپ نے اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جیسے کہ تحفہ گولڑیا روحانی خزائن میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے، 80 برس اس کے قریب، یعنی 2-4 برس کم یا زیادہ۔ اب خدا تعالیٰ مرزا صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے۔ آپ مجھے خود ہی بتائیں کہ مرزا صاحب کی جیسے انہیں 2 بیماریوں کا شکار تھے، بہت مختلف تھے، انہیں کھانوں کا ٹیسٹ نہیں پتہ چلتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کنکر وغیرہ جب میرے منہ میں آتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں نا۔ تو وہ آرام کی زندگی تو نہیں ہوتی اگر گھر والوں کو بندے کو احساس دلانے کے لیے اس کے جوتے کے اوپر رائٹ لیفٹ لکھنا پڑے۔ یہ میں کوئی توہین میں اس باتیں نہیں کر رہا سر، میں وہ بھی حوالے آپ کو دے سکوں گا، کتابوں سے دے دوں گا اگر آپ نہ مانیں گے، کیونکہ وہ جماعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا۔ تو وہ مطلب انہیں یاد دلوانے کے لیے یہ ایک آرام دہ زندگی ہوتی ہے بندے کے لیے یا تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے؟ باقی آپ خیر وہی چھوڑیں جو کثرت پیشاب یا باتھ روم جانا انہیں رفع حاجت کے لیے جو بھی ہوتا ہے، تو وہ کتنی بڑی مصیبت تھی، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ تو 100 دفعہ اگر وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بعض بار مجھے 100 دفعہ سے بھی زیادہ بار جانا پڑتا ہے، تو کیا سر یہ ایک، میں بس یہ آپ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ اپنی کیا بات پوری کی؟ کیا مرزا صاحب کو ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کی؟ جی، اور جیسا میں باقی کے بھی الہامات کی وہ پچھلی والی لائن کو دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں، جیسا کہ مرزا صاحب نے تحفہ گولڑیا میں یہی الہام درج کیا ہے، یعنی تیری عمر 80 برس ہوگی، 2-4 کم یا چاند زیادہ، تو پیچھے لکھا ہے کہ یہ چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن میری موت کی تمنا کریں گے، یہ نتیجہ نکالیں کہ جھوٹا نبی تھا، جلد مر گیا، اس لیے پہلے سے ہی اس نے مجھے مخاطب کر کے فرما دیا نا کہ تیری عمر یعنی کہ 80 برس ہوگی۔ تو سر آپ دیکھیں، وہ 80 عمر میری نظر میں تو ان کی 80 عمر وہ برس یا ان علاموں کے مطابق نہیں ثابت ہو رہی نا۔ اور مرزا صاحب یہ پیچھے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے مجھے بتانے کی کوشش کرنی ہے۔ مگر خدا نے مسیح کو وعدہ دیا، یہ اب میں دوسرا الہام پڑھنے لگا ہوں، اربعین نمبر 3 کتاب سے نا، 394 صفحہ سے والا۔ خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا، جیسے کہ ابراہیم اور دوسرے پاک نبیوں کا رفع ہوا، سو اسی طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں 80 برس یا 2-3 برس کم یا دو یا زیادہ تیری عمر کروں گا، تا لوگ کمی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال لیں۔ یہ دیکھیں اب مرزا صاحب صاف طور پہ کہہ رہے ہیں پیچھے والی بات سے اور اینڈ والی بات پہ بھی
کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے کہ میری عمر کی کمی کی وجہ سے 80 برس سے کم ہونے کی وجہ سے لوگ میرے جھوٹا ہونے کا نتیجہ نہ نکال لیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نتیجہ نہیں نکلنے دے گا۔ اب مرزا صاحب کی ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے دیکھیں تو یہی رزلٹ نکلتا ہے۔ اور اب آپ کو جو میں نے حوالے دے دیے ہوئے ہیں مرزا صاحب کی کتاب سے کہ انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ یہ بتائی ہے، اس کو نوٹ کر کے کاؤنٹ کر کے، اور 1908 میں ان کی وفات تک یہ آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہ کیا مرزا صاحب کہ یہ صداقت کے الہامات پورے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ اور باقی صداقت مسیح موت جو ہمارا موضوع تھا اسی کے حوالے سے میں نے اپنا اعتراض پیش کیا ہے۔ اور قرآن مجید سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مرزا صاحب کی صداقت طارق چوہان سر پیش کرنی ہے، اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ دلائل وہاں سے اللہ کی کتاب سے مجھے دینے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ سر۔ باقی ایک دو میں اپنی بات رکھ کے تو پھر آپ کو جلد دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم طارق سر، یہ ایک میں نے سورہ آل عمران کی آیت لگا دی ہے حوالے کے طور پر، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں سر، یہ بھی دلیل کی طور پہ جو میں نے اپنی باتیں رکھیں ان کے اوپر دلیل کے طور پہ یہ خدا تعالیٰ کی آیت ہے، اس کے الفاظ۔ تو ہاں جی سر، موسٹ ویلکم، آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے اس اعتراض کا تفصیلاً اور جیسے آپ بہتر سمجھیں آپ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ احمدیس جماعت میں پیدائش کیے ہوئے، اس میں زندگی گزاری ہے ریحان علی صاحب نے۔ آج کی تاریخ میں لگ بھگ 33 ایئرس آف ایج وہ بتاتے ہیں۔ انہوں نے اعتراضات رکھے ہیں، اپنے سوالات رکھے ہیں، اور مرزا صاحب کی خود کی کتابوں کو ہی انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ روحانی خزائن کے ہی سارے اسکینس ہیں، اس میں 2-3 سال، 3-4 سال، 5-6 سال تک سوئنگ لیا ہے مرزا صاحب نے، یا ان آل یہ کہہ لیجئے کہ 12 سال کا ڈیفرنس لیا ہے، یعنی کہ 80 میں 6 مائنس کر دو یا 80 میں 6 پلس کر دو، مینس کہ ایج 74 سے 86 تک ہونی چاہیے تھی، بٹ 12 سال کا سوئنگ لینے کے باوجود بھی وہ چیز پوری نہیں ہوئی، اور ان کی ایج 68 یا 69 ایئرس آف ایج بن رہی ہے۔ دوسرا اسٹرانگ پوائنٹ ریحان علی صاحب نے یہ اٹھایا ہے کہ انہیں یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ان کی زندگی نہایت آرام اور سکون سے گزرے گی۔ یہ والا بھی بالکل غلط ثابت ہوتا ہے پہلی نظر میں، کیونکہ سب جانتے ہیں، مرزا صاحب نے خود مانا ہے کہ انہیں بہت طرح کی بیماریاں رہی ہیں اور وہ سفر کرتے رہے ٹل دا اینڈ آف ہز لائف، اور ان کا انتقال بھی بڑے سخت ترین حالات میں ہوا۔ پہلی نظر میں یہ لگتا ہے، اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے احمدی جماعت نظام کے ممبرز پر، کہ وہ لوگ کسی بھی ٹاپک پر آگے نہیں آئے۔ ریحان علی صاحب بلاتے رہے کہ بھائی میرے اشکالات ہیں انہیں دور کر دو، کچھ بھی ہوتا رہا، بٹ الٹیمیٹلی ان لوگوں کی طرف سے آنا پاسبل نہیں ہوا۔ احمدی جماعت کے جو یہ اصلاح پسند والے لوگ ہیں، محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی قیادت میں، طارق چوہان صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی میں ثابت کروں گا۔ ٹاپک ویسے یہ سیٹلڈ ہوا تھا۔ اب طارق چوہان صاحب سے یہ اپیل ہم ضرور کریں گے کہ وہ احمدی جماعت والا یہ کام نہ کر دیں کہ بھائی ٹاپک تو قرآن شریف کا سلیکٹڈ تھا، آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں لگا دیں، تو آخر مرزا صاحب کو احمدی جماعت بھی نبی مانتی ہے اور طارق چوہان صاحب آپ بھی نبی مانتے ہیں، تو نبی کی کتابوں کا ویٹیج تو دینا چاہیے۔ قرآن شریف کا بھی ایک حوالہ ریحان علی صاحب نے لگایا ہے۔ اب میرے خیال سے ایک ہی چاول بہت ہوتا ہے آزمانے کے لیے، تو آپ اسی ٹاپک پہ ٹوٹل جوابات دے دیں محترم طارق چوہان صاحب، آپ کی مہربانی ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ امیر فیصل صاحب اور ریحان علی صاحب، آپ نے اپنا موقف رکھا۔ آج کا موضوع تھا کہ صداقت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام قرآن مجید کی روح سے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مدعی کے متعلق بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر یہ جاننا چاہیے کہ اس کی وہ دلیل کیا پیش کرتا ہے، اور پھر یہ جاننا چاہیے کہ وہ دلیل جو وہ اپنی صداقت کی پیش کر رہا ہے کیا وہ قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ ہے طریقہ بات کرنے کا کسی بھی مدعی کے۔ تو ریحان علی صاحب پہلے آتے ہی ان کی وفات کے اوپر چلے گئے۔ بھئی پہلے یہ تو دیکھو کہ ان کا دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کی کیا دلیل انہوں نے پیش کی، اور آپ کی اس کے متعلق کیا دلیل ہے۔
بہرحال یہ ریحان علی صاحب کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی پیش کریں، اور ریحان علی صاحب نے یہ جو دلائل دیے ہیں اپنی طرف سے ان کا بھی میں جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں جو طریق ہے کسی بھی مدعی کے جاننے کا اس طریق سے شروع کروں گا، اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بات کو دھیان سے سنیں، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک بیچ میں مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، اور تحمل سے میری بات کو سنیں جیسا کہ میں نے آپ کی بات کو تحمل سے سنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ براہین احمدیہ جس کو طبع ہوئے یعنی پبلش ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں، چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جری اللہ فی حلول الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلول میں، اور پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا دعویٰ تھا۔ روحانی خزائن جلد 18 ایک غلطی کا ازالہ۔ اور اسی کتاب میں مزید آپ لکھتے ہیں کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اچھا، مرزا صاحب نے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کی کتاب سے کہ نبی اور رسول کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ذلی طور پر نبی ہوں اور میں ان کا ہی ایک سایہ ہوں۔ اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کس طرح کی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا کس طرح کی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے، اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اسی لفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے، جس کے یہ معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیش گوئی کرنا، یعنی نبی کے یہ معنی ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے وہ پیش گوئی خبر پا کر کرتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اور نبی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں، یعنی شریعت کی کوئی شرط نہیں ہے کہ نبی شریعت بھی ساتھ کوئی لائے، اور یہ صرف محبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے اوپر امور غیبیہ یعنی غیب کا علم کھولتا ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ پس میں جبکہ اس مدت تک 150 پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، اور ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے،
اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی، اس طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، مگر پیش گوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی نبوت کا کبھی وہ انکار کیا، کبھی انہوں نے اقرار کیا، تو اس کے متعلق اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں اسی میں کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوض بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افادہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اس کے نام محمد اور احمد سے مسمہ ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا، یعنی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور نبی کا مطلب ہے خدا کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، یعنی ختم نبوت پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا تعالیٰ کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ پھر اس کتاب یعنی ایک غلطی کا ازالہ جو ہے، اس کی وہ ایک طرح کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں، میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں۔ ہاں، میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ پس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے کہ جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلاۃ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 5 نومبر 1901۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم اس کی تکرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستہ پر نہ چلانا جن پہ تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ یعنی ہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار 5 وقتہ نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجائے کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انعامات ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں،
کہ وہ جو پہلے لوگ جو گزرے تھے جو انعام یافتہ تھے، یہ کون سے انعام ہیں؟ کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میاں ہمیں حلوہ پوری اور پلاؤ زردہ کھلانا، یا بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے اور جواہرات ہمیں دینا؟ جی نہیں، پہلے لوگوں کے انعامات روحانی انعامات تھے، اور انہیں مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف عطا کیا گیا تھا، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ روحانی انعام ہے۔ اور ایسے ہی روحانی انعامات کا وعدہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت سے فرمایا ہے، جو اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ یہ امت محمدیہ واقعی خیر امت ہے۔ وہ جو انعامات ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں اور بار بار اس کے لیے تکرار کرتے ہیں، اس کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 70 میں فرمائی، جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اور حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار مومنین کے لیے جن انعامات کا الہی وعدہ عطا فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں، ان میں اول اور اعلیٰ ترین انعام نبوت ہے، جس کا دعویٰ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہوں۔ اور یہ آیت کریمہ حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم روحانی شان بھی بیان کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی اطاعت کے نتیجہ میں نبوت کے انعام کا وعدہ نہیں دیا گیا، اور بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو خود کو امت محمدیہ کا فرد کہلانے کے باوجود ان الہی انعامات کا انکار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس شخص سے بدترین گستاخ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ پھر یہی وہ آیت کریمہ ہے جو دین اسلام میں ذلی نبوت کا دروازہ کھولتی ہے، جس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، کیونکہ اس میں اول شرط نبوت کا انعام پانے کے لیے حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس سے نبوت کا الہی انعام پانے والا شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، ذل اور بروز ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص آئینہ میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو آئینہ میں نظر آنے والی شکل اس کا بروز ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نماز میں ہی ہم ہر وقت حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس درود میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یعنی ہم نماز میں تکرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر وہی رحمتیں اور برکتیں بھیج جو رحمتیں اور برکتیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر کون سی برکتیں نازل ہوئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں حضرت موسیٰ جیسا ایک عظیم الشان شرعی نبی مبعوث ہوا، اور ان کے بعد اسرائیلی امت میں نبیوں کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہوا جو موسوی سلسلہ کے مجددین تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل فرمایا گیا ہے۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو قرآن مجید کو نعوذ باللہ جھوٹا ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مزمل میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اور پھر قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جو الہی انعامات ہوئے وہ کتاب اور حکمت اور نبوت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الجاسیہ آیت 16 آیت 17 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ
वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन। और फिर इन इनामात की तफसील अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल अनआम में फरमाई, सूरह 85 85 to 91, जिसका तर्जमा ये है कि और इस यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने इसहाक और याकूब अता किए, सबको हमने हदायत दी, और नूह को हमने इससे पहले हदायत दी थी, और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से दाऊद को और सुलेमान को और अय्यूब को और यूसुफ को और मूसा को और हारून को भी, और इसी तरह हम एहसान करने वालों को जज़ा अता किया करते हैं, और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास को भी, ये सब के सब सालेहीन में से, ये सारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आल में थे, और इस्माईल को और अल यसी को और यूनुस को और लूत को भी, और इन सब को हमने तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी, और उनके आबाओ अजदाद में से और उनकी नस्लों में से और उनके भाइयों में से बास को बास पर फजीलत बख्शी, और उन्हें हमने चुन लिया और सिरात मुस्तकीम की तरफ उन्हें हदायत दी। ये है अल्लाह की हदायत, जिसके ज़रिया वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। और अगर वो शिरक कर बैठते तो उनके वो आमाल ज़ाया हो जाते जो वो करते रहे। ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता की। बस अगर ये लोग इसका इनकार कर दें तो हम ये एक ऐसी कौम के सुपुर्द कर देंगे जो हरगिज़ इसके मुनकिर नहीं होंगे। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी। बस इनकी हदायत की पैरवी कर जो अल्लाह ही ने अता की थी, तो कह दे कि मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता, ये तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसीह मूसा फरमाया गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाई, और रूहानी इनामात के नतीजा में इन्हें तमाम जहानों पर फजीलत अता फरमाई। और मूसवी उम्मत में पै दर पै नबी आए, और सब गैर शरई नबी थे, और उनका मकसद शरीयत मूसवी की पैरवी करवाना था। वो मूसवी सिलसिला के मुजद्दिदीन थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजलुर रुसल हैं, सिराज मुनीर हैं, मकाम महमूद पर फ़ायद हैं, उनके नादान पैरोकार कहते हैं कि हमारा नबी ऐसा बुलंद शान वाला है जिसने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला के अजीम तरीन इनाम मुकालमा मुखातबा इलाहिया का गला घोंट दिया, और ये ऐलान कर दिया कि अब अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के किसी फ़र्द को मुंह भी लगाना पसंद नहीं करेगा। वो तो ए अफजलुर रसूल के आशिको, तुम कुरान को भी छुटलाते हो और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा से भी कम दर्जा देते हो, और फिर कहते हो कि हम अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये कितना बड़ा तज़ाद है। यानी मैंने ये पेश किया कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने नबी और रसूल होने का अपना दावा पेश किया, और उन्होंने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के बाद उनका एक ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ, और मेरी अपनी कोई शरीयत नहीं है, बल्कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही आगे फैलाने के लिए आया हूँ। और इस बात का सबूत मैंने कुरान मजीद में से पेश किया, सूरह फातिहा में से पेश किया, सूरह निसा की आयत 70 में से पेश किया, और दरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं उससे मैंने साबित किया कि अल्लाह ताला ने जो रूहानी वादे, जो रूहानी इनामात जो हम जिसके लिए हम मांगते हैं, वो यही रूहानी इनामात थे कि नबूवत मिली थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को, और वही इनामात हम मांगते हैं। और उसके बाद ये इनामात मांगने के फिर हम इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमने नबूवत नहीं लेनी, तो ये इंतहाई बदबख्ती है। अच्छा, उसके बाद ये अली साहब ने, रेहान अली साहब ने ये एतराज़ किया कि मिर्ज़ा साहब की ने अपनी उम्र के मुतल्लिक जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। तो इसमें क्या बात है एतराज़ वाली? हम कब कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट पता है मिर्ज़ा साहब की तारीख़ पैदाइश कौन सी थी? उनकी तारीख़ वफ़ात हमें एग्जैक्ट पता है, वो उनके जो कतबा लगा उनकी मज़ार पर उसके ऊपर वो लिखी गई है। उनकी जो तारीख़ पैदाइश थी वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, उनके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, क्योंकि उस वक़्त कोई रजिस्ट्रेशन का इस तरह का नहीं इंतज़ाम था। तो इसमें इतराज़ की क्या बात है? और जो उन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज़े लिख दिए, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। असल बात यह है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की उम्र कम अज़ कम 70 साल की तो थी ना, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल थी। तो इससे क्या उनकी सदाकत या उनकी किज़्ब होने का क्या सबूत मिल सकता है? इंतहाई नादानी के ये सवाल हैं जो कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी हज़रत मिर्ज़ा साहब को 100 दफ़ा पेशाब आता था, वो कहते थे। ये कोई इतराज़ है? कुछ अकल का काम लें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका क्या हाल रहा है वो हदीसों में ख़ुद बयान किया गया है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ان کے دانت ٹوٹ گئے، ان کو کھانے میں ہمیشہ تکلیف رہتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب پہلی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پسا ہوا آٹا آیا تو وہ رو پڑی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں اتنی تکلیف ہوتی تھی اور ان کو موٹا آٹا ان سے چبایا نہیں تھا جاتا، کاش یہ اس وقت ہوتا. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلیف میں گزری. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا اور روایات کے مطابق تو وہ اسی زہر کی کمزوری کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. ایک یہودی عورت نے ان کو زہر دیا تھا، تو کھانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے اور اس کا ان کے اوپر اثر بھی ہو گیا. تو وہ انسان تھے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، ان کو بھی ساری بیماریاں تھیں جو مختلف لوگوں کی تھی. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت کا ثبوت ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی یہ صداقت کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو موعود مسیح آئے گا وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا، اور یہ اس سے مراد 2 بیماریاں تھیں. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ بیماریاں تھیں، ان کو سر درد کی بیماری بھی تھی اور یہ ان کو ڈائبٹیز بھی تھی جس کی وجہ سے ان کو پیشاب بھی بہت آتا تھا. تو اس چیز پہ اعتراض کرنا وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت بنتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے روحانی مقام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیب کا علم دیا گیا تھا کہ 1400 سال بعد ایک انسان آئے گا جو امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس میں وہ نشانیاں پوری ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتائی تھی. اور وہی نشانیاں بین ہی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہو گئیں، اور اس کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ان بیماریوں کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیشگوئی کی تھی، اور یہ بیماریاں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں تھیں. تو بیماریاں ہونے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور انسان تھے، اور وہ کوئی اوپر سے کہیں مخلوق نہیں تھی اتری. کوئی نبی بھی جو ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، اور اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. میں نے یہاں پہ پروگرام کیے ہیں جس میں میں نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کی حیثیت سے غلطیاں ہوتی تھیں، اور یہ اس لیے تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ اور نبی کا جو رشتہ ہے وہ بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور ذات ہے، بلند ذات ہے، سبحان ذات ہے، پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے. لیکن خدا کا تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایک غلط اندازہ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں اس سے صداقت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی عمر کے متعلق ایک اندازہ لگایا تو اس میں 3-4 سال کا فرق ہے، تو اس سے ان کی صداقت پہ کیا فرق پڑ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے مطابق تو 30 سال کی عمر میں ہی صلیب کے اوپر وفات پا گئے اور آسمان پہ چڑھ گئے. تو وہ ان کی صداقت پہ کچھ اثر پڑتا ہے اس وجہ سے کہ وہ 30 سال ان کو عمر ملی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی 120 سال کی زندگی تھی، لیکن عیسائی تو نہیں یہ سمجھتے، مسلمان بھی نہیں یہ سمجھتے. لیکن یہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اعتراض یہ کرنا چاہیے ان کا دعویٰ کیا تھا اور ان کی دلیل کیا تھی، اس پہ اوپر اعتراض کریں، پھر اعتراض بنتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی فلاں چیز انہوں نے یہ کہہ دی، وہاں پہ یہ کہہ دیا اور یہاں پہ یہ کہہ دیا، یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور ایک انسان بھی تھے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان میں بھی کمزوریاں تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کمزوریاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی کمزوریاں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کمزوریاں تھیں. اور اس سے نبی کی صداقت پہ ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، محترم ریحان علی صاحب. آپ لوگوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی. ریحان علی صاحب کے جو بھی اعتراضات تھے وہ میں نے اپنی 2 منٹ کے لگ بھگ کی آڈیو میں کر دیے ہیں. انہوں نے ایج کا فیکٹر رکھا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس کے حساب سے 74 سے 86 تک ان کی ایئر بننی چاہیے تھی. 12 سال کے سوئنگ کے بعد بھی وہ پوری نہیں ہوئی. احمدی جماعت نظام نے حالانکہ سارا کام کیا ہے، ماشاءاللہ سب سے زیادہ ریچ جماعت ہے، خدا ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی کرے. کہ وہ آج فوٹو دکھایا گیا ہے اس میں برتھ کا جو ایئر ہے وہی غائب ہے. تو بہت اچھی ہے، کیسا الہام، کیسی پیش گوئی ہیں، سب کچھ اپنے آپ جا رہی ہیں.
मोहतरम तारिक चौहान साहब, जो आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे दी, ठीक है, आपके नबियों के पास ही जाना पड़ेगा आपको बचाव के लिए कि जी उनके साथ भी ये हुआ, उनके साथ भी ये हुआ, उनके साथ भी ये हुआ। उनके साथ हम कहते हैं 1000 गुना ज़्यादा भी हुआ, बट उन्हें इल्हाम भी कभी नहीं हुआ था क्या है रसूल इस्लाम तुम्हारी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। रेहान साहब ने इन बातों पे एतराज़ नहीं किया था कि भाई उनको ये बीमारियां थी, वो बीमारियां थी, बल्कि ये कहा था कि ये इल्हाम जब हो गया था कि ज़िंदगी निहायत आराम से गुजरी थी। इस रिगार्डिंग तारिक चौहान साहब ने खामोशी इख्तियार की। बहरहाल हम फिर भी हुस्न ज़न रखते हुए अहमदी जमात निज़ाम के लोगों से भी अपील करेंगे कि वो इसी टॉपिक पर अपना पॉइंट्स आके रख सकते हैं अवेलेबल टाइम पर। तारिक चौहान साहब ने पॉइंट्स रखे, रेहान अली साहब ने पॉइंट्स रखे, समझने के लिए, सोचने के लिए, और माशाल्लाह हमारे ग्रुप्स में सभी काबिल मेंबर हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत हो गया। मैं रेहान अली साहब से भी माजरत चाहूँगा कि मेरे ख्याल से पॉइंट्स अब उन्हें मज़ीद रखने की ज़रूरत नहीं, और एक टॉपिक काफ़ी था, वो आपने रख दिया है लोगों की समझ में आने के लिए। थैंक्स, जज़ाकल्लाह टू बोथ। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर सेटल्ड करके फिर बात करेंगे, मिलेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।